अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले हफ्ते के एक गैप के बाद फिर एक दोबारा हम एक दूसरे के साथ मुलाकात के लिए एक जगह जमा हुए हैं। अल्लाह ताला हमारा मिलना कबूल फरमाए और यहाँ से एक दूसरे से जुदा होना भी कबूल फरमाए और हम सबको बख्शी हुई हालत में अपने अपने घरों में आबाद रहने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन इकराम, हम जो है मुतालिया कर रहे हैं सूरे लुक़मान का। सूरे लुक़मान एक शख्स के नाम के साथ इसका नाम रखा गया है। एक शख्स एक अफ्रीका का रहने वाले गुलाम की हैसियत रखता था, मगर इसने जो अहम तरीन काम किया वो कुरान इसको टाइटल देकर दुनिया वालों के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सबक देता है। और वो सबक ये है कि इसने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की, उनको जो नसीहत की वो नसीहत इस नाम के साथ इस सूरे के अंदर तफसील के साथ बयान किए गए हैं। तो इसी सूरे की इब्तिदा के साथ हमने बड़ी तफसील के साथ देखा कि किताब करीम जो इस कुरान मजीद की शक्ल में मेरे और आपके हाथ में है, ये कुरान मजीद एक बेहतरीन शफा, एक बेहतरीन गाइडलाइन के हैसियत से मुझे और आपको अता की गई है। इसके सिलसिले में कहा गया कि ये किताब जिसको मुयस्सर आती है वो हिदायत याफ्ता होता है, वो नेककारों में शुमार होता है। उसके लिए अहकाम इलाही बाकायदा तौर पर अता किए गए और वो अहकाम थे कि सबसे पहली चीज़ ये है, कहा गया कि तुम नमाज को क़ायम करो, और नंबर दूसरा ये है कि ज़कात का क़याम करो, और तीसरा कहा गया कि यही लोग हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये आयत नंबर 1, 2, 3 का मुख्तसर सा पस मंज़र या उसका खुलासा जो जो है आपकी याद दहानी के लिए जो पिछली एक क्लास से पहले वाली क्लास में हमने किया था उसकी तफसील आपके सामने पेश की गई है। तो आइए हम जो है शुरुआत वहां से करते हैं जहां हमने इसको छोड़कर आगे की तरफ हमने रुख किया था, और वो है नमाज। यानी हमने बड़ी तफसील के साथ देखा कि नमाज क्या है। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी का एक मौका इनायत करती है। नमाज इंसान को अल्लाह के साथ रब्त कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। नमाज वो जो है इबादत है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी किसी वक्त भी इसे माफ नहीं किया, बल्कि लाजमी तौर पर उम्मत मुस्लिमा पर यह फर्ज आयद उस वक्त से होता है जब वो दायरे इस्लाम में दाखिल होता है। जो कोई भी कलमे तैयबा के साथ दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो उससे सबसे पहला जो हुक्म आता है वो ये है कि फौरन ही वजू किया जाए और अल्लाह के आगे सिजदा रेज़ हुआ जाए। चाहे उसमें बयान किए जाने वाला पढ़े जाने वाला अगर जो है वो कलिमात उसे याद भी नहीं आते तो इमाम के पीछे खड़े होकर बाकायदा तौर पर नमाज की अदायगी फर्ज करार दी गई। इसी नमाज के सिलसिले में बड़ी तफसील के साथ मुझे और आपको जो है कुरान और अहादीस के जरिए से मालूम होता है, वो ये है कि नमाज किसी सूरत में भी उम्मत मुस्लिमा के लिए जो दायरे इस्लाम में शऊरी एहसास के साथ दाखिल हुआ है उसके लिए किसी सूरत में भी माफ नहीं है। चाहे वो बीमार हो, चाहे वो लेटा हुआ हो, चाहे वो खड़ा हुआ हो, चाहे वो बैठा हुआ हो, चाहे हालत जंग में हो, कहीं भी नमाज को माफी नहीं मिलेगी। क्योंकि ये नमाज के सिलसिले में कहा गया जंग की हालत में जो है तो उसे नमाज खौफ के सिलसिले में कहा गया कि इस तरह से नमाज को अदायगी करने का सलीका और तरीका बताया गया। फिर कहा गया कि अगर कोई शख्स है जो खड़े होकर किसी माजूरी की बिना पर, किसी कमजोरी की बिना पर, किसी मजबूरी की बिना पर, किसी बीमारी की बिना पर अगर वो खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो कुरान सुन्नत के जरिए से बताया गया कि वो बैठकर नमाज पढ़े। अगर वो बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता, कहा गया कि तुम लेट कर नमाज पढ़ो, और कहा गया कि अगर लेट कर भी नमाज पढ़ने में तुम्हारे लिए मुश्किल है तो इशारों से नमाज पढ़ो, मगर नमाज जो है शर्त अव्वल है। नमाज को छोड़ना इस्लाम से खारिज होने की अलामत जो है हमें बताया गया। कहा गया कि नमाज शर्त अव्वल है और
अहादीस करीमा के ज़रिए से मुझे और आपको मालूम होता है कि कब्र में जब मदफून किया जाएगा वहाँ सबसे पहले हिसाब होगा तो इसी नमाज के सिलसिले में होगा। मैदान हश्र में जहाँ खड़ा किया जाएगा वहाँ सबसे पहला मुकदमा पेश किया जाएगा और वहाँ मतलब जो है कोई मतलब जो है बातचीत होगी या किसी सिलसिले में हिसाब किताब होगा तो वो पहले नमाज ही होगी। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज के मामले में कामयाब हो गया तो समझ जाओ कि सारे मामलात में वो कामयाब हो गया। तो इन तमाम बातों को जमा करने के बाद जो समझ बात आती है वो ये है कि नमाज किसी सूरत में भी छोड़ने की उम्मत मुस्लिमा को मतलब जो है ममानियत करार दी गई है। वो किसी सूरत में भी नमाज को तर्क नहीं कर सकता, चाहे मसरूफ हो, चाहे शादी बिया हो, चाहे बाजार में हो या चाहे मतलब जो है कितनी ही मसरूफ ज़दा जिंदगी के साथ यानी बीमारी की कैफियत में भी हो, नमाज को तर्क करना उसके लिए अजाब इलाही को बुलाने या फिर इस्लाम से दूरी का ऐलान करने के मिज़दाक में उसे समझा जाएगा। यहाँ नमाज के सिलसिले में हमने कई मतलब जो है चीज़ों को जो अहादीस करीमा से देखे थे, आज मतलब जो है मजीद कुछ और बातें कहते हुए हम इस मतलब जो है उन्वान को कंप्लीट करते हैं। इस मतलब जो है नमाज के सिलसिले में अहम तरीन मतलब जो है अहादीस करीमा के जरिए से दलाइल के साथ जो सबूत मुझे और आपको कुरान और सुन्नत के जरिए से मिलता है वो इस तरह मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे और कुफ्र के दरमियान तर्क के सलात ही वास्ता देता है। यानी दोनों में अगर फर्क कुछ है कि एक काफिर है एक मुसलमान है, उनके दरमियान मतलब जो है नमाज ही है जो इन दोनों के दरमियान फर्क को जाहिर करती है और इन नमाज ही के बलबूते पर इंसानों को मतलब जो है मुआवजा किया जाएगा, उन्हें जांचा जाएगा, उनको परखा जाएगा और उनको गाइडलाइन फराहम किए जाएंगे। इस नमाज के बलबूते पर ही मतलब जो है उन्हें गाइडलाइन फराहम किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा और शिर्क और कुफ्र के दरमियान तर्क सलात ही वास्ता है। यानी वाज़ेह तौर पे कहा गया कि अगर कोई शिर्क करता है और अगर कोई कुफ्र करता है और अगर कोई मतलब जो है अपनी मुसलमानियत को बरकरार रखते हुए वाक़यतन मतलब जो है नमाज की मतलब जो है ताकीद की गई है, तो इन सब के दरमियान फ़र्क का वाज़ेह अंदाज होना वो नमाज ही के जरिए से ये फ़र्क को वाज़ेह किया जाता है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा कराम ये बात मुत्तफ़क़ अलैह थी कि इस्लामी अमाल में से सिर्फ नमाज ही वो अमल है जिसको छोड़ देना कुफ्र करार दिया गया। कहा गया कि बड़ी बात कह दी गई कि इसका तर्क कर देना कुफ्र में शुमार किया जाता है। कुफ्र इनकार है, कुफ्र सरकशी है, कुफ्र गद्दारी है, कुफ्र मतलब जो है इस्लाम से दूरी का मतलब जो है ऐलान है। यहाँ कहा गया कि नमाज जो मतलब जो है नहीं पढ़ता उसकी मतलब ताकीद जहाँ की गई है उसकी अदायगी नहीं करता, कहा गया कि वो कुफ्र का ऐलान करता है। इसी वजह से तो मतलब जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ मतलब सहाबा कराम हैं जिन्होंने मुख्तलिफ अपने अक़वाल दर्ज किए हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि जिसने नमाज न पढ़ी वो काफिर है और हज़रत मतलब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिसने तर्के सलात किया इसका कोई दीन नहीं है। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है, कहा कि जिसने नमाज तर्क की वो यकीनन काफिर हो गया है। और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि जिसने नमाज न पढ़ी वो काफिर है। और हज़रत अबू दाऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का मतलब जो है कौल है कि जिसकी नमाज नहीं, जिसका दीन ही नहीं और जिसका वजू नहीं, इसकी नमाज नहीं। यानी वाज़ेह अंदाज में मेरे और आपके सामने तफसीलात की आ गई हैं। वो ये हैं कि नमाज के सिलसिले में तो नमाज मतलब जो है किसी सूरत में भी जायज़ जो है उस है और हर वक्त मतलब जो है करने की ताकीद मुझे और आपको मतलब जो है की गई है। इसको तर्क कर देना इस्लाम से मतलब जो है खारिज होने की अलामत मतलब जो है मुख्तलिफ अक़वाल के ज़रिए से, मुख्तलिफ अहादीस के ज़रिए से मुझे और आपको मतलब जो है तफसीलात इस तरह मिलती हैं। अब मतलब जो है आइए देखते हैं कि अक़ामत दीन यानी दीन को कायम करने की यहाँ पे बात आई जो इस आयत के अंदर बताया गया है। आयत का कुछ इस तरह मतलब जो है बयान किया जाता है आयत नंबर 3 में कि जो नमाज कायम करते हैं, इस पर हम तफसील देख रहे हैं। नमाज का कायम करना अक़ामत दीन है। अक़ामत दीन यानी अल्लाह के अहकाम और हिदायत और नसीहतों को अल्लाह की इस सरजमीन पे मतलब जो है उसका निफाज करना, उसकी ताकीद कहा गया कि नमाज के जरिए से करो। तो इसकी तफसीलात क्या हैं, आइए मतलब जो है अहादीस करीमा के जरिए से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें दीन और शरीयत के असास वो असल और इसका सुतून वो उमूद और इसकी बुलंदी वो शान और अजमत न बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज किया,
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام اس کا رائز الامر ہے، عمود اس کی صلات ہے، بلندی عظمت اور شان اس کے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اقامت کا بہترین نقشہ ہمارے سامنے کھینچا۔ وہ اس طرح کہا گیا کہ کہا اسلام کا رائز الاسلام یعنی پورا مغز یہ ہے کہ اسے اس کی صلات اس کا ستون ہے۔ یعنی کسی عمارت کو جب بنایا جاتا ہے تو باقاعدہ فاؤنڈیشن ڈالا جاتا ہے، فاؤنڈیشن کے بعد اس کے ستون بنائے جاتے ہیں، پلرز بنائے جاتے ہیں، اور اسی پلرز پر پوری عمارت اسی کے بلبوتے پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہاں پہ کہا گیا کہ دین کا اصل ستون یہی وہ نماز ہے جس کے بلبوتے پر ساری عمارت اسلام، ساری عمارت دین اسی اس پر قائم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ یعنی جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، اس کی ادائیگی سے گریز کرتا ہے، اس کی ادائیگی میں خلل کرتا ہے اور اس ادائیگی میں کام چوریاں کرتا ہے، تو پھر کہا گیا کہ یہ چوری اس کے لیے دین کو ڈھا دینے کے مصداق میں کاؤنٹنگ کی جائے گی اور اس کا دین سلامت نہیں رہے گا۔ اس کی تفصیل مجھے قرآن اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے وضاحت ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اسی اقامت کے سلسلے میں بڑی تفصیل اس طرح بتائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک دن صبح سویرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریب نصیب ہوا تو ہم چلے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخلے کا باعث بنے اور آگے جہاں دوزخ کی آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہت بڑی چیز کے متعلق تم نے مجھ سے سوال کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر آسان فرمائے۔ اس پر بہت آسانی یہ ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نماز کا قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو۔ یعنی واضح طور پر جو اہم ترین بات بتائے گی وہ یہی آیت کے مصداق میں یہی چیز بتائے گی۔ کہا گیا کہ دین کا اصل مغز یہی ہے کہ دین کا قیام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، نمبر 1۔ نمبر دوسرا کہا گیا کہ نماز کی ادائیگی، نمبر تیسرا کہا گیا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں جس کے بلبوتے پر پوری عمارتیں اسلام کھڑی ہوئی ہے، اور یہ پلرز ہیں، اور ان کا ڈھا دینا، ان کا ختم کر دینا، ان سے ٹال مٹول کرنا، ان کو پسے پوچھ ڈال دینا اس مصداق میں ہے کہ ہم دین اسلام پر قائم نہیں ہیں یا اس سے روح گردانی کرنے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے وہی نماز پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں اور اسی قبلے کی طرف رخ کیا جس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں اور ہمارے ذبیحہ کو کھایا وہ مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی امان میں ہے۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی امان میں خیانت نہ کرو اور بے وفائی نہ کرو۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ اسلام کی اہم ترین شق نماز ہے۔ اس نماز کے سلسلے میں کہا گیا کہ جس نے یہ کام کیے گئے تو وہ اس حدیث کے ذریعے سے کہا گیا کہ وہ اللہ کی امان میں ہے، اور وہ اس امان کے سلسلے میں کہا گیا کہ اللہ سے وفاداری کرو، اس کے ساتھ دغا انسانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، ان کے دین کو دیمک لگا دیتا ہے، ان کے دین سے دور کر دیتا ہے اور اس طریقہ کار میں خلل پیدا ہونے کا باعث بھی بنتا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کے سلسلے میں اس کی اہم ترین خوبی کہ نماز انسانوں کو کیا چیز سکھاتی ہے جس کی اتنی تاکید کے ساتھ مجھے اور آپ کو بڑی زور اور شدت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ کے احکام آئے ان میں اول وقت کے ساتھ جو حکم دیا گیا قرآن مجید میں وہ صلاۃ یعنی نماز ہی کی تاکید مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں جا بجا بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ نماز کی اتنی تاکید آخر کیوں ہے؟ اس لیے کہ نماز انسانوں کے اندر بہت سارے چیزوں کو بیدار کرتی ہے، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے صلاحیتوں کو اس جسم کے اندر پروان چڑھاتی ہے، اور اس نماز ہی کے ذریعے سے اللہ کا ربط قائم ہونے میں اہم ترین کام آتی ہے۔ اس کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس طرح ارشاد فرمایا جسے نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کی نماز نہیں۔ کہا گیا کہ جو نماز کی صحیح ادائیگی اور صحیح شعور کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے جس مصداق میں ان کی تاکید کی گئی
ہے اگر اس طرح کی نماز مسلمان ادا کرنا شروع کر دے تو کہا گیا کہ پہلا وصف جو پیدا ہوگا کہ اس کے اندر سے بے حیائی والی کیفیات، فحش والی کیفیات اس کے مطلب جو ہے نفس سے، اس کے جسم سے، اس کے روح سے، اس کے کردار سے مطلب جو ہے ختم ہو جائے گی، کیونکہ نماز انسانوں کو اللہ سے ربط کو پیدا کراتی ہے۔ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے۔ کہا گیا کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے مطلب جو ہے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو اس طرح پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیات جب انسانوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ آدمی مطلب جو ہے خشوع اختیار کرتا ہے، خضوع اختیار کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یکسوئی مطلب اختیار کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ سے قریب 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 کا معاملہ اختیار کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو کھول کر اگر پرکھ کر دیکھا جائے تو یہ نماز ہی کے سلسلے میں الگ الگ ایسے واقعات آتے ہیں جہاں جنگ کے میدان میں ان کو تیر لگ گیا، جہاں مطلب جو ہے پیر مطلب جو ہے اس زخم کی وجہ سے سڑنا لگ گیا، تو اس وقت مطلب جو ہے جو طبیب تھے اس وقت کے، ان کو کہا گیا کہ اس پیر کو کاٹنا ہے، تو اس وقت مطلب جو ہے اس طرح اینستھیسیا وغیرہ دینے کا کوئی مطلب جو ہے وہاں پہ اتنی زیادہ مطلب جو ہے ڈیولپمنٹ نہیں تھا، اتنی زیادہ مطلب جو ہے ترقیات نہیں تھی، تو اس وقت میڈیکل لائن میں مطلب جو کام کیا جاتا تھا تو لوگوں کو اسی طرح شعور یعنی احساس مطلب جو ہے اس کے ساتھ ہی ان کو مطلب جو ہے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس وقت صحابہ کرام کا جو معمول تھا وہ تاریخ کے پنے مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نماز کی حالت میں جب کھڑا ہو جاؤں تو میری جو سرجری ہوگی اس کو سرجری مطلب جو ہے مکمل کر لینا۔ صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ وہاں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگوں نے ان کے پیر کو کاٹ دیا گیا مگر ان کے خشوع میں مطلب جو ہے کوئی کمی نہیں ہے۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو انہوں نے مطلب جو ہے سلام پھیر کر پوچھا کہ کیا مطلب جو ہے میرا مطلب جو ہے وہ جو سرجری والا معاملہ تھا وہ مکمل ہو گیا؟ کہا کہ وہ تو کبھی کا مکمل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، یہ کون سا وہ احساس تھا، یہ کون سی وہ کیفیات تھی، یہ کون سا وہ انداز تھا؟ یہ انداز ہے وہ نماز کی وہ صحیح ادائیگی کا طریقہ جس میں انسان خشوع کے ساتھ اللہ کے رسول اور اللہ کے حضور مطلب جو ہے حاضر ہو جاتا ہے، تو اس کے مصداق میں ایسی حرکات مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، کٹیا میں آگ لگی ہوئی ہے، اس وقت لوگ پریشان حالی کے نتیجے میں کٹیا سے آگ کو بجھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اس وقت مطلب وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں جو وہاں پہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے ہٹانے کرنے کی کوشش کریں مگر ان کے خشوع میں کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی ہے، لوگ مطلب جو ہے باقاعدہ طور پر اس آگ کو بجھا لیا، کٹیا جل کر راکھ ہو گئی، مگر وہ مطلب جو ہے جو بزرگ تھے انہوں نے مطلب جو ہے نماز کو مطلب ختم کیا۔ جب سلام پھیر کر مطلب جو ہے دیکھا تو آسمان پہ مطلب جو ہے کٹیا کا چھت ہونے کی بجائے آسمان کی چھت موجود ہے اور اطراف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پریشان حال ہوئے، لوگوں کو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں مطلب اس طرح کھڑے ہو گئے ہیں؟ لوگوں نے مطلب جو ہے پریشان حالی کے ساتھ کہا کہ محترم آپ کی کٹیا جل کر راکھ ہو گئی ہے اور ہم اس کو بجھانے کی خاطر یہاں پہ آئے۔ تو ان کا ایک ہی ایک جواب تھا، اچھا ایسی بات ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں اللہ سے ہم کلام تھا۔ یہ کون سی وہ ادائیں ہیں، یہ کون سے وہ طریقہ کار ہیں، یہ کون سا مطلب جو ہے وہ ایسا احساس ہے جو صحابہ کرام اور اولیاء کرام اور مطلب اولو الامر لوگوں کی ایسی تصویر میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ یہ ہے وہ نماز جو انسانوں کو مطلب جو ہے اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اس سے ہم کلام ہونے کا شرف میسر کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے دل کی صفائی، تزکیہ اور اس سے لو لگا کر مانگنے کا جذبہ پیدا کراتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں اس نماز میں جو دعائیں کی جاتی ہیں آسمان کے دربار پہ سنی جاتی ہیں، اسی کے نتیجے میں وہ قبولیت کا مقام ملتا ہے، اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے انسان مطلب جو ہے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ نماز کی کیفیت کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ شخص مطلب جو ہے اللہ کا مطلب جو ہے محبوب ترین بندہ ہے۔ پوچھا گیا کون سا بندہ؟ کہا گیا وہ بندہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ مطلب جو ہے اللہ کے دربار میں جانے، اس سے ملاقات کے جذبے پیدا کرنے، وہ جو کیفیت ہے کہا گیا یہ نماز ہی کی کیفیت میں جو ہے جو انسان کو اس طرح بے چین کر دیتی ہے اور وہاں حاضری کے لیے مطلب پریشان ہوتی ہے۔ مگر میری اور آپ کی زندگی کا معاملہ مطلب جو ہے پرکھ کر دیکھا جائے تو ایسی بے چینی اگر کسی میں میسر آتی ہے تو وہ واٹس ایپ ہے، کہ واٹس ایپ مطلب کھولا نہیں گیا ہے،
व्हाट्सएप पकड़ा नहीं गया है। इसी वजह से नमाज के दौरान में भी इंसान मतलब जो कैफियत देखता है, 2 रकात नमाजें, 4 रकात नमाजें, सलाम फिरती है, ऐसे बेचैनी से मतलब जो है उस मोबाइल को उठाकर चेक करता है जैसे मतलब आसमान से कोई मैसेज आया हो, या तो उसकी कामयाबी का या तो उसकी नाकामी का। इस बेचैनी की मिज़दाक में मतलब जो है वो हाथ उठाता हुआ परखता हुआ नजर आता है, जबकि ये कैफियत नमाज मतलब पैदा कराती है। ये मुझे और आपको मतलब अहादीस करीमा बताते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस शख्स की कोई नमाज नहीं है जिसने नमाज की इताअत न की। और नमाज की इताअत यह है कि आदमी फहशा और मुनकर से रुक जाए। यानी नमाज की मतलब कैफियत बताई गई कि इस कैफियत के नतीजे में इंसान की जो कैफियत होना चाहिए वो मतलब जो है अल्लाह के वो अहकामात, वो मतलब जो है चीज़ें जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह को मतलब जो है नापसंद हैं, जिसकी नाराज़गी का बायस बनते हैं, उससे रुक जाना, मुनकर से रुक जाना है। और फहश यानी वो तमाम काम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन फहशा में मतलब जो है तसव्वुर करता है, उससे रुक जाना इस्लाम की सही अक्कासी और सही मतलब जो है तरीक़ेकार है, जिसके मुताबिक मुझे और आपको मतलब जो है हुक्म इलाही दिया गया कि नमाज इंसानों को सुकून की हैसियत रखती है और इस पर कायम रहना इंसानों को कामयाबी के दहाने पर पहुंचाता है। इस मतलब जो है हिस्से को इस आयत के जरिए, इस लुकमान के जरिए से सिर्फ एक लफ्ज के जरिए से मुझे और आपको इशारा किया गया है। सवाल यह है कि मुहासिबा अपने दिल का किया जाए और सोचा जाए कि क्या मेरी और आपकी नमाजें इस मिज़दाक में हैं जो सहाबा कराम की थी? क्या इस मिज़दाक में है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता है? क्या इस मिज़दाक में है कि वो आसमान पे उठाई जाए और उसके जरिए से उसे कामयाबी के दहाने पर पहुंचाया जाए? क्या अगर ऐसा है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर नहीं है तो नमाज के कायम करने की बात आई है। कायम करने की मतलब ताकीद ये है कि हम खुद भी पढ़ें और अवामुन नास तक मतलब जो है इसको ले जाएं और अवामुन नास में इसके अंदर बेदारी पैदा करें। इसी वजह से तो कहा गया कि माँ की गोद जहां बच्चे की पहली दर्जगाह है वहां ताकीद की गई। अगर बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की मतलब जो है ताकीद करते रहो। अगर 10 साल का हो जाए तो जहां मारने की ताकीद किसी और जगह मतलब इतनी नहीं है जितनी नमाज के सिलसिले में कहा गया है कि उन्हें मार कर नमाज पढ़ाने की ताकीद की गई है। यह है नमाज का क़याम, यानी इस निज़ाम को बाकायदा तौर पर कायम करना। अगर किसी बस्ती में मस्जिद नहीं है जहां लोग इकट्ठा होकर बाजमात नमाज अदा नहीं कर सकते तो वहां क़याम के लिए की जगह का मुयस्सर करना, लोगों को बुलाना। इसी बुलाने ही के लिए तो नमाज अजान का मतलब जो है तरीक़ेकार को मतलब जो है लोगों के सामने लाया गया। इसी अजान के जरिए से लोगों को बुलाया जाता है, बेदार किया जाता है, उठाया जाता है और उनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि ये नमाज है जो इंसान को बेपनाह फवाइद देती है। इनके फवाइद में पहला फायदा यह है कि इस जमात के जरिए से जो नमाज अदा की जाती है इसके जरिए से यूनिटी पैदा होती है, इत्तेहाद पैदा होता है और मतलब जो है एकताई पैदा होती है। इसी नमाज के जरिए से लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत मतलब जो है पैदा होती है। इस मोहब्बत के नतीजे में लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। और तीसरी चीज ये है कि इसी नमाज के जरिए से जहां लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं इसके जरिए से एक दूसरे की मदद के जज्बात, क्योंकि मतलब जो है इंसान परेशान हाल, दुनिया है ही मतलब आजमाइश की जगह, जहां वो परेशान हाल हो, जहां वो आजमाइश में मुब्तला हो, जहां कुछ परेशानी मतलब हादसात से दो चार हो, तो ये नमाज ही वो जगह है जहां लोग इकट्ठा होते हैं, जहां पंज वक्त में मतलब जो है एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। तो इंसान मतलब जो है एक दूसरे से जहां मुलाकात करता है वहां एक दूसरे की जरूरियात के लिए उठ खड़ा हो जाता है और उसी के नतीजे में वो मतलब जो है एक दूसरे के करीब आता है और एक दूसरे के मदद के जज्बात पैदा होते हैं। यह नमाज ही है जिसके जरिए से लोग मतलब जो है एक प्लेटफॉर्म पर मतलब जो है हाजिर हो जाते हैं। यह नमाज ही है जहां मतलब जो है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदे नवाज। इस मिज़दाक में मतलब जो है एक ही मतलब जो है सफ में सब खड़े हो जाते हैं। वहां अमीर गरीब और फिर मतलब जो है ऊंचा नीचा काला गोरा कोई तफरीक नहीं होती। इसके जरिए से लोग एक दूसरे के कुर्बत का मतलब जरिया होते हैं और यही वो जगह है जहां मतलब जो है जब नमाज अदा होती है तो इसी के नतीजे में मतलब जो है लोग एक दूसरे को बल्लिगु अन्नी वलौ आया के मिज़दाक में एक दूसरे को नसीहत कर सकते हैं, दीन की तरफ राग़िब कर सकते हैं, एक दूसरे की तरफ जमा कर सकते हैं और एक दूसरे की उठान उठा सकते हैं, एक दूसरे की तरबियत कर सकते हैं। ये हैं वो फ़वाइद जो इस नमाज के जरिए से मुझे और आपको मुयस्सर आते हैं। और जहां घर के अंदर के क़याम की बात आती है तो वहां ख़वातीन जब नमाज अदा करते हैं तो वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां मतलब जो है नमाजें मतलब जो है अदा की जाती हैं उस घर में फरिश्ते
ہوتے ہیں اور جہاں مطلب جو ہے نمازیں ادا کی نہیں جاتی وہاں پہ شیطان بسیرا کرتے ہیں. یہی وہ مطلب جو ہے جگہ ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا کہ گھر کو قبرستان نہ بنایا کرو. یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ اس قیام کے ذریعے سے ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے دین کا پرچار کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے انہیں مطلب جو ہے اوپر اٹھنے میں, دین کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ نماز کی ادائیگی شرط اول ہے. نماز میں مطلب جو ہے وقت کی پابندی شرط اول ہے. شعوری احساس کے ساتھ ادائیگی شرط اول ہے. اس سے ریاکاری مطلب جو ہے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اس مطلب جو ہے نماز کے ذریعے سے کہا گیا کہ تم اللہ کے قریب آتے ہیں, اپنی مطلب جو ہے دلوں کا جائزہ لیا کرو, تزکیہ کیا کرو. اس کی تفصیلات مختلف احادیث اور آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے. سوال اور اہم ترین مطلب سوال یہ ہے کہ نماز کے سلسلے میں میری اور آپ کی کیا معمولات ہیں؟ کیا ایک روٹین کی حد تک ہے کہ وہ روٹین کے اعتبار سے میں اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور روٹین کی حد سے زبان پہ مطلب جو ہے الفاظ چڑھے ہوئے ہیں اس کی ادائیگی کرتے ہیں, جہاں مطلب نہ شعور ہے نہ احساسات ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے تبدیلی کا باعث ہے؟ اگر ایسی ہے تو یقین جانیے کہ احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ کہ آسمان پر مطلب جو ہے ہمارے سر سے ایک بالش بھر بھی مطلب جو ہے اوپر وہ نمازیں نہیں مطلب جو ہے اٹھا کرتی. اسی وجہ سے صحابہ کرام کا جو معمول مطلب مجھے اور آپ کو تاریخ کے صفحات میں ملتا ہے وہ اس نماز کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ نماز مطلب پڑھا کرتے, اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر زار و خطار رویا کرتے تھے. اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی, کرتے تر ہو جاتے اور غشی کھا کر گر جایا کرتے تھے. تصور کریں کہ وجہ کیا تھی. صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس آتے اور پوچھتے کہ ایسا کیا حال ہے؟ کہتے کہ پتہ نہیں ہے, میں نے نماز تو مطلب جو ہے ادا کر دی ہے مگر پتہ نہیں یہ آسمان پر اٹھی بھی ہے یا مجھ پر دے ماری گئی ہے. یہ وہ احساس تھا جو صحابہ کرام کو پریشان کیا کرتا تھا. یہی وہ نماز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے اوقات میں مطلب جو ہے اٹھ کر پڑھا کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مطلب اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اللہ کے نبی ہیں اور آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے, پھر مطلب جو ہے اتنی مطلب جو ہے شدت کے ساتھ جو نماز مطلب جو ہے اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مطلب جو ہے کیا معنی رکھتا ہے؟ اے اللہ کے رسول تھوڑا آرام کر لیجئے, اس لیے کہ آپ کے پیروں پہ ورم آیا ہوا ہے, یعنی سجن آئی ہوئی ہے. آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں مطلب جو ہے عجیب سی ہو جاتی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ جو میرے اور آپ کے دلوں کے بدلنے کے لیے اہم ترین مطلب جو ہے حصہ ہے, وہ یہ ہے کہ عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بنوں؟ تو یہ مقرب ترین بندہ بننے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے نماز. نماز ہی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے. نماز چاہے فرض کی شکل میں ہے تو وہ فرائض مطلب کی ادائیگی ہے, اور جہاں نوافل کی شکل میں ادا کی جاتی ہے اللہ سے مزید ربط کو مضبوط کرنے اور اس کے ذریعے سے کچھ مانگنا ہو تو اس جگہ مانگنے, اپنی ضروریات کی لسٹ وہاں پہ پیش کرنے اور اپنی مجبوریوں کو بتانے اور ہمت افزائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ وہ نماز ہی ہے, جس کے تعلق سے تفصیل بتائی گئی کہ نماز انسانوں کو عروج عطا کرتی ہے, اللہ کا قرب تلاش کرنے میں اہم ترین مطلب حصہ فراہم کرتی ہے اور انسان کو مطلب جو ہے آگے 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 یعنی جنت کے راستے کی طرف گامزن کر دیتی ہے. سوچنا اور غور و فکر کرنا کہ کیا میری اور آپ کی نماز اس مصداق میں ہے. اگر اس مصداق میں ہے تو یقین جانے کہ میں اور آپ بھی اللہ کے اس دربار میں مطلب جو ہے معزز مہمان کی حیثیت سے ہوں گے. اگر نہیں ہے تو یہی نمازوں کے سلسلے میں یہ بھی تاکید مطلب جو ہے حدیث کے ذریعے سے آئی, کہا گیا کہ یہ نمازیں مطلب جو ہے جہاں انسانوں کا حساب کتاب کیا جائے گا اسی نمازوں کے سلسلے میں گواہیوں میں جو لوگوں کو لا کر پیش کیا جانے والا ہے اس میں نماز بھی ایک مطلب حصہ ہے جس کی گواہی لی جائے گی, اس کو زبان عطا کر دی جائے گی اور وہ نماز ہی ہوگی جو گواہی دے گی کہ اس نے مطلب جو ہے جو نماز ادا کیا کہ وہ تیری رضا کے لیے, تیرے ڈر کے خاطر اور تیرے خوف کے خاطر اور تیری قربت کے خاطر اس نے کیا, اس کی گواہی کو قبول کیا جائے گا. اور اگر اس نماز نے میرے اور آپ کے خلاف مطلب گواہی دے دی تو اس کی گواہی بھی نوٹ کر لی جائے گی اور اس کی گواہی کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو جہنم کی دہکتی بھی آگ کا ایندھن بننا پڑے گا. اس نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کسی وقت بھی مطلب جو ہے نہ چھوڑا جائے, اس کے لیے کوئی میک اپ آڑے نہیں آ سکتا, کوئی شادی آڑے نہیں آ سکتی, کوئی بازار کی شاپنگ آڑے نہیں آ سکتی, کوئی بیماری اس کی آڑے نہیں آ سکتی اور نہ ہی کوئی مطلب جو ہے ایمرجنسی حالات کا بہانہ اسے آڑے نہیں آ سکتا. اس کے لیے شرط ہے کہ جب وقت کا اعلان ہو اور وہاں بلاوا آئے تو کسی صورت میں بھی جہاں کہیں بھی ہو سجدہ ریز ہونا, اللہ کے آگے مطلب جو ہے
ہے گڑ گڑانا اور اس کے آگے جو حکم جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس مصداق میں حاضری دینا، یہ نماز کا سلیقہ ہے جو اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ابھارا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس مطلب جو ہے روح سے اپنے آپ کا جائزہ لیجئے اور اپنے آپ کو پرکھیے اور اپنے آپ کو دیکھیے اور سوچتے رہیے کہ کہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کمیاں مجھے اور آپ کو کہیں جہنم کے دہانے پر لے جائے، اتنی ادائیگی کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وہ ادائیگی اللہ کے آسمان کے دربار میں کوئی قابل قبول نہ ہو۔ تو ایسی چیزیں جمع کر کے اور ایسی ادائیگی جو بیکار قسم کی ہو، اس کی ادائیگی سے بہتر ہے کہ ہم شعوری احساس کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں، کیونکہ قرآن مجید مجھے اور آپ کو جو تاکید کرتا ہے کہ جب فقہی مسائل کے ساتھ یہ بات بتائے گی، اگر کوئی نشے کی حالت میں ہے، یعنی غنودگی کی کیفیت میں ہے، کسی دوا کے بل بوتے پر، کسی مطلب جو ہے علاج کے بل بوتے پر، کسی بیماری کی کیفیت پر، کہا گیا کہ ویسی حالات میں نماز مطلب جو ہے نہ پڑھا کرو۔ کہا گیا کہ اگر بھوک شدت کے ساتھ لگی ہے اور وہاں مطلب جو ہے نماز مطلب جو ہے صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی، تو فقہاء کرام نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ پہلے کھانا مطلب جو ہے پیٹ بھر کر کھا لو، پھر نماز کی ادائیگی کرو۔ کہا گیا کہ اگر حاجت مطلب جو ہے بڑی شدت کے ساتھ مطلب جو ہے محسوس کی جا رہی ہے، تو حاجت کے لیے مطلب جو ہے کہا گیا کہ سب سے پہلے حاجت کو مکمل کر لو اور پھر اس کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری دو، کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ کیفیات ہیں کہ آدمی نہ مطلب جو ہے صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی کر سکتا ہے اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ احساس اپنے اندر پیدا کراتا ہے، کیونکہ نماز ایک شعوری احساس کے ساتھ ادا کی جانے والا عمل اور ادا کیے جانے والی عبادت ہے۔ اس کو اسی مصداق میں ادا کرنا اور اس کے وقت کے ساتھ متعین کے ساتھ ادا کرنا اور وہ احساسات اپنے اندر پیدا کرانا اس کا حاصل ہے۔ اسی کے نتیجے میں فائدے میسر آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں چینجنگ اور انقلاب ہماری زندگی میں آتا ہے، اسی کے نتیجے میں ایمانوں میں تقویت یعنی مضبوطی مطلب جو ہے آتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ ورنہ مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے یہ کہتے ہیں اتنی نمازیں پڑھنے کے باوجود کیا چینج ہوئے ہو؟ کچھ بھی ہوئے ہیں نا، اور کیا مطلب جو ہے اتنی نمازیں مطلب جو ہے اتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی تو ہوا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ایک سنت رسول بتاتی ہے، وہ ہے نماز اس طرح پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یا اس طرح پڑھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ ہم نے کبھی پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو وہ احساس کیا تھا، اور اگر نہیں پڑھی ہے تو یہ احساسات کیا ہیں؟ کیونکہ نماز ایسی کیفیت کے ساتھ میں اور آپ ادا کرتے ہیں کہ ہانڈی میں سالن کتنا پک رہا ہے، اطراف میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب کچھ سنائی دے رہا ہے، اور پھر مطلب جو ہے موبائل کی وہ ٹن ٹن کی جو آواز مطلب نکل رہی ہے جس کے ذریعے سے میسجز آ رہے ہیں وہ بھی مطلب جو ہے ہمیں پتا چل رہے ہیں، جو راستے میں چل رہا ہے وہ بھی پتا چل رہا ہے، باہر راستے میں چلنے والا ہارن بھی مطلب مجھے اور آپ کو سنائی دے رہا ہے۔ کیا یہ کیفیات ہیں؟ تو اگر ایسی ہیں تو کیا میری اور آپ کی نماز صحیح ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ کا بدلاؤ کا ذریعہ تلاش کیجئے، اس لیے کہ مجھے اور آپ کو اکیلے جانا ہے، اکیلے مطلب جو ہے حساب کتاب دینا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر میرا اور آپ کا حساب ہوگا، نہ میں آپ کا ساتھ دوں گی نہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ بس دنیا میں ایک ہی ایک مطلب جو ہے طریقہ کار کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، وہ ہے بلغوا عنی ولو آیا، یعنی اللہ کہ بندوں کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ اور ایک دوسرے کو اٹھاؤ، اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حساب کتاب کرنا اور اپنا محاسبہ کرنا ہمارا اپنا کام ہے، کرتے رہیے اور اپنی اصلاح کے ساتھ میدان عمل کی تیاری میں لگے رہیے۔ آئیے نیکسٹ مطلب جو ہے حصے کی طرف چلے، جو اس آیت کا دوسرا حصہ بیان کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مومنین کی صفات اس میں بتائے گئے کہ کتاب میں احکامات مطلب رائج کیے گئے، کہا گیا کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ پہلی چیز نماز کہی گئی، دوسرا کہا گیا جنہیں ہدایت میسر آتی ہے، جنہیں رحمت ملتی ہے، وہ مطلب جو ہے زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ جس کی تفصیل مطلب جو ہے قرآن مجید کے اندر جا بجا مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں زکوٰۃ کا بھی تذکرہ بڑے تفصیل کے ساتھ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ اس زکوٰۃ کا جو عنوان ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس کو تین مطلب جو ہے الگ الگ عنوانوں کے ساتھ قرآن مجید میں الگ الگ طریقے سے مطلب جو ہے سمجھایا گیا ہے۔ تین مطلب الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے زکوٰۃ، نمبر دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، نمبر تیسرا ہے صدقات و خیرات۔ یہ تین الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں الگ الگ انداز میں، الگ الگ سینیریو میں، الگ الگ مطلب جو ہے مصداق میں، ان کو الگ الگ ٹاپک کے ساتھ اس کا اظہار خیال قرآن مجید کے اندر، احادیث کریمہ کے اندر مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ زکوٰۃ، یہ صدقات، یہ خیرات اور پھر انفاق فی سبیل اللہ جہاں کہا گیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے بھئی، اس کے معنی کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کے معنی ہے صفائی کرنا، زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی کرنا، زکوٰۃ کے معنی ہے وہاں کی مطلب جو ہے اس چیزوں کو ہموار کرنا۔
یہ مطلب جو ہے زکوٰۃ کے معنی میں آتا ہے. اور زکوٰۃ مطلب جو ہے انسانوں کو دینے کی تاکید بڑی شدت کے ساتھ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتائی گئی ہے. یہی مطلب زکوٰۃ ہے جس کے مطلب سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو اس وقت مطلب جو ہے لوگوں نے مطلب جو ہے جو فتنہ اٹھایا تھا اس میں کہا کہ ہم مطلب جو ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے بلکہ باقی سارے کام کریں گے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے جو تاریخ میں قلم بند کر دیا گیا ہے اور وہ اہم ترین ہے، انہوں نے جو قول مطلب جو ہے درج کیا وہ کہا کہ خدا کی قسم نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا. یہ وہ الفاظ ہے، وہ ٹائٹل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو واضح طور پہ مطلب جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مطلب جو ہے منہ موڑنا اور اس میں غفلت برتنا یہ اسلام کے مطلب جو ہے منافی ہے. یہ مطلب جو ہے کبھی بھی مطلب جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ اس کی تاکید مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف انداز میں الگ الگ اس کے ساتھ مجھے اور آپ کو کی گئی ہے. یہ زکوٰۃ مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے ہم امت مسلمہ پر ہی مطلب عائد کی گئی یا اس سے پہلے کی امتوں میں بھی مطلب جو ہے یہ رائج تھی یا اس کا تاکید مطلب جو ہے آتی ہے. قرآن کے صفحات کو پلٹ کر دیکھا جائے، آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو ان آیت کریموں میں الگ الگ انداز میں مجھے اور آپ کو یہ مطلب جو ہے ہر دور کے اندر ہر نبی کے ساتھ جو بھی شریعت اس دنیا کے اندر رائج کی گئی ان تمام شریعتوں میں اس نماز اور زکوٰۃ کی تاکید لازماً آئی ہے. نماز کا طریقہ جہاں اگر تفصیل دیکھا جائے تو نماز کا طریقہ پہلے کچھ الگ تھا، پہلے کچھ مطلب جو ہے تعداد کی کمی تھی، دن کے مطلب اوقات کی مطلب جو ہے الگ الگ تھی، مگر نماز ضرور تھی، وہاں کوئی مطلب جو ہے دو رائے بالکل نہیں ہے. اب رہ گیا زکوٰۃ کی بات تو زکوٰۃ بھی مطلب جو ہے ہر شریعت کے ہر دور میں ہر مطلب امت پر اللہ رب العالمین نے یہ زکوٰۃ فرض کی ہے اور کہیں بھی مطلب جو ہے دو رائے نہیں رکھی جاتی. آئیے کچھ آیتوں کے ذریعے سے دیکھیں کہ ہر وقت مطلب جو ہے ہر مطلب نبی کے دور میں کس کس طرح سے زکوٰۃ مطلب جو ہے رائج تھی جس کے قرآن کے صفحات آیات کریمہ مجھے اور آپ کو مطلب اشارہ کرتے ہیں. پہلا اگر دیکھا جائے جہاں مطلب جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور مطلب جو ہے ابراہیم علیہ السلام ان کی مطلب طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے جائے تو آیات کریمہ ان تمام انبیاء کے سلسلے میں جو مطلب جو ہے آیت کریمہ اتری ہے وہ اس طرح ہے. سورہ انبیاء رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیاں کرنے کا اور خاص کر نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا اور ہماری عبادت گزار بندے بننے کا. یعنی واضح طور پر آیت کریمہ میں مطلب واضح کیا گیا سورہ انبیاء میں کہ اس وقت بھی ان لوگوں کو یعنی ان انبیاء کرام کے ان امتوں کو جو تلقین کی گئی وہاں پہ مطلب جو ہے جو حکم دیا گیا وہ خاص کر نماز اور زکوٰۃ کا حکم تھا اور ان کو حکم دیا گیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مطلب جو ہے طرف اگر نظر اٹھا کر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جہاں سورہ مریم رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین اس طرح مطلب جو ہے بیان کرتا ہے ان کے سلسلے میں کہ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں. یعنی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ اس دور بھی اس نبی کے اس قوم کے لوگوں کو بھی اسی طرح تلقین کی گئی کہ زکوٰۃ دیا جائے اور مطلب جو ہے نماز کو قائم کیا جائے. پھر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آخری مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ مطلب جو ہے آخری بنی اسرائیل کے مطلب جو ہے نبی قرار دیے گئے تو اس نبی پر بھی مطلب جو ہے جہاں شریعت اتری وہاں احکام آئے وہاں ان کو بھی مطلب جو ہے اس نماز کا حکم دیا گیا. سورہ مریم رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور نبی بنایا ہے اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے اس نے بابرکت بنایا ہے اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی گئی ہے. یعنی اس آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو واضح معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر زکوٰۃ کی مطلب جو ہے ادائیگی کے سلسلے میں ہر شریعت میں ہر امت پر مطلب جو ہے احکام الہی واضح طور پر ادا کرنے کی تاکید مجھے اور آپ کو آیات کریمہ کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے کہ ہر دور کے اندر اس طرح ہر نبی کے پاس اس طرح کی آیتیں کا نزول ہوا اور وہ امتیں بھی جو دائرہ اسلام میں داخل تھیں انہوں نے اس کی ادائیگی باقاعدہ طریقے سے کی ہے. عہد میثاق کی تفصیلات اگر دیکھی جائے تو عہد میثاق کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا مختلف
مختلف موقعوں پر جنہوں نے سرکشی اختیار کی تو ہر جگہ مختلف جگہوں پر ان سے عہد میثاق لیا گیا اور کہا گیا کہ تم مطلب عہد کرو. تو اس سلسلے میں بھی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ مطلب سورہ مائدہ کی رکوع نمبر 3 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اور اپنی مدد کے ساتھ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرتے رہے نماز اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ اور ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر. یعنی اس آیت کو بھی مطلب جو ہے اگر نظر ثانی کر کے دیکھی جائے تو وہاں بنی اسرائیل کو جہاں اقامت دین کے قیام کی مطلب تاکید کی گئی ہے وہاں پر جو تفصیل آ رہی ہے وہ تفصیل ہے زکوٰۃ کے قیام کے سلسلے میں. یعنی ان کو بھی تاکید کی گئی کہ تم بھی اللہ کے دین کے قیام کے سلسلے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی مطلب جو ہے یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی شرط اول ہے. اس کے مقابلے میں اگر اس سے انکار کرو گے تو پھر تمہارے لیے عذابات مطلب جو ہے اس کا بلاوا ہے. اسی وجہ سے مطلب سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے کہ میں اپنے عذاب میں جسے چاہوں گا گھیروں گا اگرچہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے مگر اس رحمت کو میں انہی لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو مجھ سے ڈریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیات پر ایمان لے آئیں گے. کہا گیا کہ جو مطلب جو ہے اس سے بچ جاتے ہیں جو اس سے مطلب جو ہے میری رحمت سے مطلب فیض یاب ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کا قیام کریں گے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے. اور اگر مطلب جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں عذاب کی طرف بلایا جائے گا. سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسول ایمان لے آئے ان کی مدد کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کروں گا. یعنی قرض حسنہ یعنی صدقات میں نے الگ الگ مطلب جو ہے جو ٹاپک کے ساتھ بتائے کہ اس کے ساتھ بھی مطلب جو ہے قرآن مجید میں بڑی تفصیلات کے ساتھ ان آیتوں کے ذریعے سے انسانوں کو ابھارا گیا ہے اور ایک ہی ایک چیز کے لیے ہے وہ ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں. پھر مزید تفصیل دیکھی جائے تو سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین اس طرح بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برکت دی ہے جہاں بھی میں ہوں اور مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ نماز پڑھوں اور زکوٰۃ دیتا رہوں جب تک کہ میں زندہ ہوں. یعنی کہا گیا کہ نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زندہ مطلب جو ہے جب تک جسم میں جان ہے اور سانسیں چل رہی ہیں اس وقت تک زکوٰۃ کی ادائیگی شرط اول ہے. اور اس زکوٰۃ کی مطلب جو ہے پاسداری کرنا ہر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ پر زکوٰۃ کی فرضیت مطلب جو ہے کب ہوئی ہے. مختلف مطلب جو ہے تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں کیونکہ مطلب جو ہے ہر دور میں ہر نبی پر مطلب جو ہے یہ زکوٰۃ کا طریقہ تھا اور مطلب جو ہے ان پر فرضیت تھی اور ان کی ادائیگی کی تاکید تھی. مگر مطلب جو ہے امت مسلمہ پر مطلب جو ہے جو یہ زکوٰۃ کا مطلب احکامات آئے اس میں دو الگ الگ باتیں مطلب ہیں. پہلی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مطلب حکم ہر نبی کے دور کے حساب سے یہاں پہ جو تاکید کی گئی ہے وہ پہلے مطلب جو ہے وہاں مکی دور ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تاکید کر دی گئی تھی. جب مدینہ آپ تشریف لے آئے تو وہاں اس کے احکام جو مطلب جو ہے کتنا مطلب جو ہے حصہ ہونا چاہیے اس کی ساری تفصیلات اس کو مطلب جو ہے مزید مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ شرعی احکامات کے ساتھ مدینے میں وہ تفصیلات آئیں. اس سے پہلے مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی وادی میں یہ تفصیلات ان کو پہلے ہی میسر آ چکی تھی. تفصیل کے لیے دیکھیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب قرآن اللہ کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرہیزگار لوگوں کو دنیا میں زندگی کا سیدھا راستہ بتاتا ہے اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی جہاں تاکید مطلب کی گئی ہے وہ ان آیتوں کے ذریعے سے دینے دلانے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے ایک دوسرے کی پاسداری کرنے اور ایک دوسرے کی مطلب احساسات کرنے یہ مطلب جو ہے مال ہی کے مطلب وہ کیفیات ہیں جس کے سلسلے میں بڑی تفصیلات مجھے اور آپ کو اس طرح ملتی ہیں. ان تفصیلات کو دیکھتے ہوئے مزید آگے بڑھیں تو اسی مطلب جو ہے سورہ بقرہ کی اسی حصے کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے ہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح مطلب جو ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے. یعنی کون مطلب جو ہے کامیاب ہیں اور کون مطلب فلاح پانے والے لوگ ہیں اسے واضح کہا گیا کہ جو نماز کا قیام
احترام کرتے ہیں, نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں, یہی لوگ کامیاب ہیں, یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, اور یہی مطلب جو ہے آگے اللہ کے حضور مطلب جو ہے ثابت قدم بندوں میں شمار کیے جانے والے یہ مطلب لوگ ہیں. اللہ رب العالمین انسانوں کو ہدایت کرتے ہوئے بڑی اہم بات مطلب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ نیکی محض مطلب جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف تم منہ کر لیے, بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جس نے اللہ اور آخرت اور ملائکہ اور کتاب الہی اور پیغمبروں پر ایمان رکھا, اور اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں, مسافروں اور مطلب سائلوں پر اپنا مال خرچ کیا, اور قرض یا اسیری سے گردن چھڑانے میں مدد کی, اور نماز کی پابندی کی, اور زکوٰۃ ادا کی. اور نیک لوگ وہ ہیں جو عہد کے بعد اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں, اور مصیبت اور نقصان اور مطلب جو ہے جنگ کے موقع پر صبر کے ساتھ راہ خدا میں ڈٹ جائیں. ایسے ہی لوگ سچے مسلمان ہیں, اور ایسے ہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں. یعنی وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی کا پیمانہ کیا ہے. نیکی کا پیمانہ مطلب جو ہے مشرق اور مغرب کی طرف یا منہ کر لینا, یا اپنے مطلب جو ہے حلیے کو مطلب جو ہے بدل دینا, یا مطلب جو ہے اپنے آپ پر مطلب چہرے پر پرہیزگاری مطلب جو ہے کا سایہ مطلب جو ہے اثرات مطلب جو ہے اسے چھا جانے کی کوشش کرنا, یہ مطلب جو ہے پرہیزگاری نہیں ہے, بلکہ پرہیزگاری یہ ہے کہ دل کا بدلاؤ, اس کی کیفیات مطلب جو ہے پرہیزگاری قرار دی گئی. کہا گیا کہ اس میں اہم ترین شق بتائی گئی کہ وہ ہے مال کا خرچ کرنا, کہیں رشتہ دار, کہیں یتیم, کہیں مسکین, یا کہیں مطلب جو ہے مجبور اور قرض دار لوگوں کی مطلب ضرورتیں پورا کرنے کی تاکید یہاں مطلب زکوٰۃ کی مد میں قرار دی گئی. آخر اب اتنی تمام باتوں کو جمع کرنے کے بعد یہ زکوٰۃ کے سلسلے میں اتنی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ محترم سامعین کرام, مال مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ایک بڑی آزمائش کے ساتھ اس دنیا میں اتارا ہوا ہے. اس مال کی محبت میں جب انسان مطلب گرفتار ہوتا ہے تو سورہ تکاثر میں آیا کہ مال کی کیفیت کا حال یہ ہے کہ زیادہ سے مال حاصل کرنے کی دھن نے اسے لبے گور تک پہنچا دیا ہے. یہ کیفیات ایسی مال کے سلسلے میں یہ انسان کی مطلب جو ہے کمزوری اور آزمائش یہ ہے کہ انسان اس میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی کیفیات کے سلسلے میں بتایا گیا کہ انسان کی کیفیات یہ ہوتی ہیں کہ اگر سونے کی یہ ایک وادی اسے میسر آ جائے تو انسان مطلب سیٹسفائی ہو کر بیٹھتا نہیں ہے, بلکہ دوسرے کی چاہ میں مطلب جو ہے تکو دو کرنے لگ جاتا ہے, اور جو دوسری مل جائے تو تیسری کی مطلب جو ہے چاہ میں لگ جاتا ہے. اور اس کی کیفیات کے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ مال کی کیفیت ایسی ہے کہ انسان مطلب جو ہے اتنا مطلب جو ہے لالچی اور اتنا حریص ہے اس مال کے سلسلے میں, وہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال پکارتا رہتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مال کیا ہے؟ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھایا وہ ہضم ہو گیا, جو تو نے پہنا وہ مطلب جو ہے بوسیدہ ہو گیا, اور جو تو نے آگے مطلب جو ہے بھیج دیا وہ باقی رہ گیا, اور جو پیچھے رہ جانے والا مال ہے وہ وارثین کا مال ہے. اگر تو کہے تب بھی مطلب جو ہے وہ تیرے مرنے کے بعد وارثین میں تقسیم ہوگا, اگر تو نہ کہہ کے نصیحت مطلب نہ کرے تب بھی وہ وارثین ہی میں مطلب تقسیم ہونے والا ہے, کیونکہ تیرے ساتھ مطلب جو ہے وہ مال خبر کی کال کوٹری میں نہیں جائے گا, وہاں اس کا مطلب جو ہے کوئی وزن نہیں ہوگا, اس کے سلسلے میں کوئی مطلب جو ہے مواخذہ نہیں کیا جائے گا. مگر یہ مال کے سلسلے میں یہ ایک سوال مطلب جو ہے میدان حشر میں یا اس خبر کی کال کوٹری میں جو پوچھا جائے گا, ان میں سے ہم نے میدان حشر کے سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ 5 سوالات ہیں, جب تک ان 5 سوالات کے جوابات انسان نہیں دے گا وہ ایک بالش بھی نہیں ہٹے گا. تو وہاں ان میں کے 2 سوالات ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا, نمبر دوسرا یہ ہے کہ اس نے کس پر خرچ کیا. وہ یہ نہیں کہ تو کتنا مطلب کمایا, کتنا جمع کیا, کتنا رکھا, اس سلسلے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کیونکہ یہ مال ہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو لالچی بنا دیتی ہے, حریص بنا دیتی ہے, مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے, مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے. اسی کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے دنیا دار بن جاتا ہے, حب دنیا اور حب خواہشات کا غلام بن جاتا ہے. اسی کے نتیجے میں وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے, اس مزداق میں مطلب جو ہے اس کے تقودو کے لیے, اس کی جدوجہد کے لیے, اس کو جمع کرنے کے لیے وہ مطلب جو ہے لگا رہتا ہے. اسی وجہ سے اگر دنیا کا موازنہ کر کے دیکھا جائے تو اس مال کے سلسلے میں جو کیفیات مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں, کہیں مطلب جو ہے دین کے سلسلے میں لوگوں کو بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس ہے, ہماری مطلب جو ہے کیا ہے
ہمارا مطلب جو ہے بہت زیادہ مطلب جو ہے نوکری کا معاملہ ہے، وہاں کہیں گے تو ہمارے مطلب جو ہے فلاں فلاں کام ہے، انہی مال کے سلسلے میں تقودو کرتے ہوئے انسان مطلب جو ہے اس کی طرف نہیں آتا۔ قرآن مجید میں ایک مثال دی گئی، وہ مثال کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی مثال ہے۔ وہ اس وقت کے دور کی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت وہ بڑے مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے خود مختار شخص اور اللہ رب العالمین کا عطا کردہ مال ان کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت مطلب جو ہے کٹائی مطلب جو ہے فصل مطلب تیار کھڑی ہوئی ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کر مطلب جو ہے اپنی مطلب جو ہے وہ مال جو اب تیار کھڑی ہوئی ہے بزنس کے اعتبار سے اس کی پوری تیاری کر لوں، کیونکہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں، میں مطلب جو ہے کیونکہ یہ فوج جو پیدل بھی ہے ان کو لے کر چلنے میں ٹائم لگے گا، میں وہاں پہ جاؤں گا۔ ان کو پیچھے رہ جانے میں کسی چیز نے مطلب روکا تھا، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی اور رکاوٹ کا باعث بنا تھا، تو وہ ایک ہی ایک چیز تھی، اور وہ ہے یہ مال مال مال۔ یہ مال انسانوں کے دلوں کو مطلب جو ہے زنگ لگا دیتا ہے، یہ مال انسانوں کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، یہ مال انسانوں کو لالچی بنا دیتا ہے، حریص بنا دیتا ہے، اور مال کی محبت میں انسان جب گرفتار ہو جاتا ہے تو اسے بھلے برے جائز ناجائز کی کوئی تمیز برقرار نہیں رہتی۔ یہ ایک آزمائش ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے عطا کی گئی ہے، اور اس آزمائش کے بل بوتے پر اللہ رب العالمین انسانوں کی پرکھ کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کو مطلب اٹھاتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے مطلب جو ہے انسانوں کو درجات متعین کرتا ہے۔ اسی کے لیے زکوٰۃ کا قانون مقرر کیا گیا۔ اس زکوٰۃ کے ذریعے سے انسانوں کو جو تلقین کی جاتی ہے وہ تلقین یہ ہے کہ تم اٹھو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر خرچ مطلب جو ہے تین الفاظ استعمال کیے گئے، ایک ہے زکوٰۃ، دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، تیسرا ہے صدقات و خیرات۔ جہاں زکوٰۃ کا مطلب جو ہے لفظ مطلب جو ہے دو طریقے سے، جہاں پاکی مطلب جو ہے مال کی ہے، وہاں دوسرے اس کے ساتھ بھی مطلب جو ہے اسے فقہ اعتبار سے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جو شخص مطلب جو ہے متعینہ مقدار کے مطابق اگر وہ مطلب جو ہے استطاعت پذیر مطلب جو ہے شخص ہے تو اس اعتبار سے اس کا مطلب جو ہے مال کا 2.5% مطلب جو ہے مال زکوٰۃ کی مد میں مطلب کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص مطلب جو ہے اس حالت میں ہے کہ وہ زکوٰۃ کے اس مطلب جو ہے معیار یعنی اس مصداق میں مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے نہیں آتا، تو کیا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے؟ وہاں مطلب جو ہے قرآن مجید جو ان مطلب آیتوں کے ذریعے سے کہی گئی کہ نیکی وہ نہیں ہے والی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، وہ ان کے لیے ہے کہ کہا گیا کہ اس مصداق میں بھی اللہ کے راستے میں اس مال میں سے خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ وہاں رشتہ دار، یتیم، مسکین، بیوہ، مجبور اور قرضدار اس صورت میں بھی آتے ہیں، تو وہ لوگ بھی خرچ کرنے کی تاکید قرآن مجید مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم مطلب جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری مطلب جو ہے رضامندی ہے۔ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں، اور اس مومن مردوں اور عورتوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور خدا اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ رحمت کرے گا۔ یعنی وضاحت کی گئی کہ یہ جو اللہ کی رحمت مطلب جو ہے جو لوگوں کو ملتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہو، یہ دونوں بھی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت میں کی مصداق میں اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور اس کی اطاعت میں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ ہے یا تو مطلب جو ہے قیام کے سلسلے میں ہو تو اقامت دین کا قیام کرتے ہیں، نمبر 2 مطلب جو ہے اللہ کے بندوں کی مطلب جو ہے دیکھ بھال یعنی حقوق العباد کی ادائیگی اگر ہوتی ہے تو اس زکوٰۃ ہی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق العباد بندوں پر مطلب عائد ہونے والے حقوق ہیں، یعنی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ذمہ داریاں ہر بندہ ایک دوسرے پر مطلب عائد ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی دیکھ بھال کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو ایثار مطلب جو ہے قربانی ادا کرنا، اور اس کے ذریعے سے ان کی مطلب جو ہے پریشانیوں کو دور کرنا۔ ہر بندے پر مطلب جو ہے یہ حق ہے کہ وہ کسی نہ کسی مصداق میں ان کی مدد کرے اور ان کو اس دنیا کی زندگی میں آسانیاں فراہم کرنے کی انہیں کوشش کی جائے۔ اس زکوٰۃ کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ انسانوں کو جو عطا کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب مطلب جو ہے مل جاتا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی مطلب جو ہے اٹھتا ہے وہ اللہ کے دربار میں مطلب جو ہے وہ عروج مطلب جو ہے حاصل کرنے کے مصداق میں آتا ہے۔ اسی وجہ سے زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ زکوٰۃ انسانوں کے مطلب
مطلب جو ہے زندگیوں میں 3 پہلو کے اعتبار سے مطلب جو ہے بڑی اہم ہے۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ بندے پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک عبادت کی غرض سے اس پر فرض قرار دیا گیا ہے، وہ اس کی ادائیگی اللہ کے حکم کا بندہ بن کر مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے اس کی ادائیگی کرتا ہے، اس مصداق میں اس کی صحیح مقدار کو مطلب جو ہے قائم کرتا ہے، اس کے ذریعے سے بندوں کی مطلب جو ہے قربانیاں مطلب جو ہے کرتا ہے، ان کا مطلب جو ہے احساس کرتا ہے، ان کی اگر وہ غریب ہیں تو ان کو مطلب جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اسے مطلب جو ہے اللہ کا حکم مان کر اپنی زندگی میں جاری کرتا ہے۔ یہ پہلا پہلو ہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، اللہ کے حکم کے آگے سرتابی کرنے کی وہ جسارت نہیں کرتا بلکہ آگے جھک جاتا ہے۔ یہ اللہ کے بندہ بننے کی علامت ہے، کیونکہ انسان مال کے سلسلے میں بڑا حریص ہے اور یہ مال کی محبت ایسی ہے جو دلوں سے مطلب جو ہے کبھی نہیں نکلتی۔ یہ زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کے دلوں کے اندر صفائی کرواتا ہے، ان میں تقوی کی صفت کو پیدا کراتا ہے، تزکیے کا سلیقہ سکھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے بندہ مطلب جو ہے خدا کے قریب آنے کا مطلب جو ہے بہترین موقع اسے فراہم کرتا ہے۔ یہ پہلا پہلو ہے، زکوٰۃ کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کے اندر ان کی صفائی، ان کے روح کی صفائی اور انہیں پاکیزگی عطا کی جاتی ہے۔ نمبر دوسرا مطلب اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان بندوں کے مطلب حقوق کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ انسانوں کو مطلب جو ہے حقوق العباد کے سلسلے میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کے جو حق ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کے ذریعے سے یا نہیں ان کی مطلب جو ہے دوسری نوافل وغیرہ کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس کی تکمیل کر ہی دیتا ہے۔ مگر جہاں حقوق العباد کی کمی کے سلسلے میں کہا گیا تو کہا گیا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان جہاں حقوق العباد کی کمی کرے گا اس وقت تک اللہ رب العالمین اسے معاف نہیں کرے گا جب تک کہ مطلب جو ہے بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ یہ ہے حقوق العباد۔ اس سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی اس طرح بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین جب میدان حشر میں انسان سے مطلب جو ہے بندے سے جب ہم کلام ہوگا وہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا مگر تم نے میری ضرورتوں کو پورا نہیں کیا، تم مطلب جو ہے مجھے نہیں دیے۔ اس وقت مطلب بندہ اشش کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ تو ساری کائنات کا رب العزت ہے، آخر تو ہمارے پاس کب آیا اور ہم تجھے مطلب جو ہے کب دینے سے کترائے۔ اس وقت اللہ رب العالمین پکار کر کہے گا جہاں بیمار تھے میں وہاں پہ موجود تھا، جہاں پر لوگ مطلب جو ہے بھوکتے ترس رہے تھے وہاں پہ میں موجود تھا، اور جہاں لوگ مطلب جو ہے لنگ دھڑنگ یعنی مطلب جو ہے جو اپنے بدن کے لیے کپڑے کی مطلب جو ہے ضرورت محسوس کر رہے تھے وہاں پہ میں موجود تھا، تو وہاں تم نے مجھے کیا نہیں کیا، میری مطلب جو ہے دادرسی نہیں کی۔ تو انسان اس وقت پچھتائے گا۔ ان تمام مطلب احادیث کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو یہ حقوق العباد کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور حقوق العباد یہ ہے کہ بندوں پر بندوں کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی، چاہے وہ رشتوں کی شکل میں ہو جو قریبی رشتے ہوں یا مطلب جو ہے وہ ہمارے پاس پڑوس کے رشتے ہوں یا ہمارے ملک کی سطح پر ہوں یا امت مسلمہ کے مصداق میں ہمارے پاس آتے ہوں، ان کی مدد کرنا، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کی ضروریات کا مہیا کرنا، ہر بندے پر بندے کا حق مطلب جو ہے قرار دیا گیا۔ یہ زکوٰۃ کی مد میں مجھے اور آپ کو انفاق فی سبیل اللہ وہ صدقات کے ساتھ مجھے اور آپ کو یہ تفصیلات قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو جو انسانوں کو اس طرح کی مطلب جو ہے ابھار کے ذریعے سے بندوں کو بندوں کے قریب لے آنا، ان کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دینا اور ان کی ضرورتوں کے مطلب جو ہے پورا کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دینا تاکہ اقامت دین کے کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، یہ مطلب جو ہے وہ پہلو ہے جو اس زکوٰۃ کے ذریعے سے انسانوں کے مطلب جو ہے پاس یہ عائد کرنے کا سلیقہ مجھے اور آپ کو کروا کر یہ مطلب جو ہے تربیت دی جاتی ہے۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ انسان مطلب جو ہے حب دنیا اور حب خواہشات پر اتنا مطلب جو ہے مرنے والا بندہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی مطلب جو ہے مختلف طریقے سے مطلب جو ہے مال کو جمع کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ڈر خوف سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور اسی مال کا مطلب جو ہے وہ سانپ بن کر اس پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی ادائیگی نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین کہیں زکوٰۃ میعاد کے طور پر جو مطلب جو ہے استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں انہیں 2.5% کی جہاں پہ بات آتی ہے وہ رمضان کریم میں مطلب جو ہے اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ احکام دے کر اس کا مطلب جو ہے جو غلام بننے والا بندہ ہے اس سے نکال کر اللہ کا بندہ بننے کی تربیت دی جاتی ہے۔ دوسری طرف مطلب جو ہے جو لوگ جو مال کو مطلب جو ہے اپنے پاس جمع کر رکھتے ہیں اس کے سلسلے میں انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کے ذریعے سے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کا سلیقہ انہیں سکھا کر ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید کے صفحات کو اگر الٹ
ہجرت کر دیکھا جائے تو سورہ توبہ کی رکوع نمبر 13 میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کے اموال میں سے صدقات و زکوٰۃ وصول کیجئے، ان کے ذریعے سے ان کے قلوب کی تطہیر اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجئے۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ زکوٰۃ انسانوں کے نفس کا مطلب جو ہے تزکیہ ہے، ان کے مطلب جو ہے قلوب کا تزکیہ ہے۔ اس تزکیے ہی کے نتیجے میں ایمان کی پرورش ہوتی ہے، ایمان کی مضبوطی آتی ہے، اس میں مطلب جو ہے اٹھان اٹھتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انسان بندہ خدا بن کر عروج پہ آتا ہے، جہاں پر انسان مطلب جو ہے اگر وہ دنیا کا بندہ بن جائے، اگر وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں کمی بیشی کر دے اور مطلب حب دنیا اور حب خواہشات کا بندہ بن بیٹھے، تو اس وقت اسے اللہ کے احکامات یاد نہیں رہیں گے، اس کا ڈر اور خوف اس کے اندر نہیں رہے گا، اس کی طرف بڑھنے والا مطلب ذہن نہیں رہے گا، ایمان کی کوئی بلندی نہیں رہے گی۔ اس کے قلوب کی مطلب زیادہ تطہیر کے لیے یہ زکوٰۃ ہے جو انسانوں پر عائد کی گئی ہے، اور اس کے ذریعے سے ان کو مطلب جو ہے اٹھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کی تفصیل اس آیت کے ذریعے سے بتائی گئی۔ سورہ لیل میں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اور اس آتش دوزخ سے وہ نہایت متقی بندہ دور رکھا جائے گا جو اپنا مال راہ خدا میں اس لیے دیتا ہے کہ اس کی روح اور اس کے دل کی پاکیزگی حاصل ہو۔ یعنی واضح طور پہ فرمایا جو بندہ دل کی مطلب جو ہے رغبت کے ساتھ اس طرح کے کام ادا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے جہنم کی آگ کے قریب بھی نہیں لے جائے گا، اسے مطلب جو ہے وہاں پہ کبھی مطلب سزاوار نہیں کرے گا، بلکہ اسے مطلب جو ہے اپنا قریب ترین بندہ بنائے گا، اور اس کی تطہیر کے لیے یہ تمام طریقہ کار مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے متعین کر کے واضح طور پر مجھے اور آپ کو احکام الہی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس پر قائم رہنے کی تاکید کیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں اس مطلب جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں جو عوام الناس کو تاکید کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا طریقہ کار اس طرح بیان کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا جانے لگا تو رخصت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے، جب تم ان کے پاس پہنچو تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ اس حقیقت کو مانے اور اس کی شہادت ادا کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے رسول ہے۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لے تو تم ان کو بتاؤ کہ اس نے اللہ رب العالمین نے تم پر رات دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر وہ اس پر بھی مان لے تو ان کو بتلا دو کہ اللہ نے ان پر صدقات زکوٰۃ فرض کی ہیں، جو ان کے مالدار ہوں تو ان سے اصول کی جائے اور ان میں سے فقراء اور غربا کو دے دی جائے۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو زکوٰۃ کی اصول یابی کے سلسلے میں چھانٹ کر ان کے اچھے نفیس اموال لینے سے پرہیز کرنا، بلکہ اوسط کے حساب سے اصول کرنا، اور اس بارے میں کوئی ظلم و زیادتی کسی پر نہ کرنا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ اس کے درمیان کوئی روک نہیں ہے، بلا روک و ٹوک سیدھی بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ یعنی واضح طور پہ مطلب جو ہے ایک باقاعدہ اسلام میں داخل ہونے والا ایک نقشہ واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ نقشہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی دار اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اسے اللہ کے مطلب جو ہے احکام کے مطابق اسے کلمہ شہادت کے ساتھ داخل ہونا ہے۔ وہاں پر جب داخل ہو جائے تو وہاں بغیر کسی شرک کے مطلب جو ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں تاکید کی گئی کہ نماز شرط اول ہے، نماز کی ادائیگی کی جائے، وہ بات مان لی جائے تو فوراً مطلب کہا گیا کہ پھر مطلب جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی شرط اول ہے، اور زکوٰۃ مطلب جو ہے ادائی کرنا یہی اسلام کا سلیقہ کار ہے، یہی مطلب جو ہے طریقہ کار ہے جس کی تاکید مجھے اور آپ کو سنت رسول بار بار پکار کر کہتی ہے کہ یہی طریقہ کار ہے جس کی تاکید مجھے اور آپ کو سنت رسول کے ذریعے سے بتائی گئی۔ جو اس کی ادائیگی نہیں کرتے تو اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے جو باتیں آئی ہوئی ہے، میں 2-3 منٹ مطلب لیتے ہوئے اپنی کلاس کے اختتام تک پہنچوں، وقت مطلب جو ہے زیادہ ہو رہا ہے، بس اس کا مطلب جو ہے اختتام کروں تاکہ مطلب ہم اگلی آیت کی طرف آئیں۔ یہاں مطلب جو ہے جو ادا نہیں کرتے، جو اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے ذہن نہیں بناتے، اور اگر اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، تو کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نے دولت عطا فرمائی اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے ناک کی شکل میں آئے گی جس کے انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑے ہوں گے، اور اس کی آنکھیں اوپر پر 2 سفید نقطے ہوں گے، جس میں سانپ میں یہ 2 باتیں پائی جائیں گی، وہ انتہائی زہریلا سمجھا جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والے بخیل کے گلے کا توغ بنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے
جائے گا، پھر اس کی دونوں بانچیں مطلب پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 19 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ رکوع کا یہ ہے، اور نہ گمان کریں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں سے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے اور ان کی زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ انجام کے لحاظ سے ان کے لیے بدتر ہے اور شر ہے، اور قیامت کے دن ان کے دلوں میں توغ بن کر مطلب ڈال دیا جائے گا، اور وہ مال وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا اور ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے۔ یعنی یہاں واضح طور پہ فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ان کی کیفیات واضح طور پہ فرمائی گئی کہ ایک سانپ کی شکل میں توق ڈال دیا جائے گا، وہ انہیں ڈھسے گا، وہ انہیں کاٹے گا، اور اس وقت اس کی شدت سے مطلب جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے، اور اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ تمہاری وہ جو بخیلی، تمہاری وہ کنجوسی، تمہارا وہ بچاؤ جو تم نے حقوق و لباد کی شکل میں مطلب جو ہے ادائیگی نہیں کی، یہ تمہارا وہ مال ہے جسے سیٹ کر رکھا، یہ مال میں ہوں اور یہ مطلب جو ہے تمہاری سزا ہے۔ تو یہ مطلب جو ہے تفصیل بتاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ مجھے اور آپ کو تاکید کی، وہ یہ ہے کہ فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہو جاتا ہے تو ضرور اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم تصور کرتے ہیں کہ یہ مال جو ہمارے پاس جمع شدہ ہے، اس مال کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے ہر مال کے، چاہے وہ مطلب جو ہے اس میعاد پر پورا اترا ہو یا نہ اترا ہو، ہر مال کا جو انسانوں کو عطا کیا گیا ہے اس میں 3 حصے ہیں، اور وہ مطلب جو ہے حصوں کی تقسیم شرط اول ہے، ان کا حق ان کو ادائیگی کرنا شرط اول ہے۔ جو اس کی ادائیگی نہیں کرتے، اس میں ٹال مٹول کرتے ہیں، اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اس میں کنجوسی کرتے ہیں، اس میں بخیلی اختیار کرتے ہیں، تو یہ مال میرے اور آپ کے لیے عذاب کا مطلب جو ہے باعث بنے گا، اور مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے گھسیٹ کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنا دینے میں کوئی بھی مطلب جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی وجہ سے آخری حدیث شریف کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی بات کے اختتام تک پہنچے کہ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ رب العالمین، سورہ توبہ رکوع نمبر 5 میں اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ سونا چاندی وغیرہ مال و دولت بطور ذخیرے کے جمع کرتے ہیں اور جوڑتے رہتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پرستان دولت کو آخرت کے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ عذاب انہیں اس دن ہوگا جس دن کہ ان کو جمع کر کے ان کی دولت کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس کے ماتھے اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹیں اور مطلب جو ہے انہیں داغے جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری وہ دولت جس کو تم نے اپنے لیے جوڑ رکھا تھا اور ذخیرہ کر رکھا تھا، پس چکو تم اپنی دولت کا مزہ۔ یعنی اس بات کو کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم ترین بات بتائی کہ کہا کہ جس میں ذخیرے کے طور پر مال جمع کر کے دنیا والوں کے لیے آخرت کے سخت مطلب جو ہے دردناک عذاب کی وعید دی گئی ہے، تو صحابہ کرام پر اس پر بہت بوجھ پڑا اور لوگ مطلب پریشان ہو اٹھے، اور لوگ مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مطلب جو ہے بڑی پریشانی کے عالم میں پہنچے اور پوچھا کہ اس پریشانی کے سلسلے میں ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قیادت میں اپنے لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور مطلب جو ہے اپنا مطلب جو ہے اس آیت کے روح سے بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے پوچھا گیا کہ بتائیے تو صحیح کہ مطلب جو ہے اس سلسلے میں یہ بوجھ ہم پر بہت پڑا ہے کہ کون سا مال ہے جسے جمع کرنے کی تاکید آئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ اس طرح بیان کیا کہ اللہ پاک نے زکوٰۃ تو اسی لیے فرض کی ہے کہ اس کی ادائیگی کے بعد جو مال باقی رہ گیا وہ پاک ہو جائے گا۔ یعنی مال مطلب جو ہے اگر ہمارے پاس زیادہ ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس مال کے اندر اس حق کی ادائیگی شرط اول ہے۔ بینک بیلنس کے جمع کرنا مطلب جو ہے گناہ ہے کیا؟ اس طرح جمع کرنے سے مطلب جو ہے ہمیں کوئی عذاب ہوگا؟ نہیں، بلکہ کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے رزق کی برکت عطا فرمائی ہے، اس برکت کے بل بوتے پر وہ جمع کرتا ہے تو کوئی مطلب جو ہے مضائقہ نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر جو حقوق کی ادائیگی ہے اس کی صحیح ادائیگی کرنا اور ان کے حقداروں کا وہ حق ادا کرنا، یہ مطلب شرط اول ہے۔ سوال مطلب جو ہے لوگوں کا یہ آتا ہے کہ کیا مطلب جو ہے جو زکوٰۃ مطلب جو ہے جس میں آج کے ساتھ 2.5% ہے، کیا اس کی ادائیگی کے ساتھ اس کا حق مطلب جو ہے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ حق کبھی ادا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو مطلب جو ہے ایک مطلب جو ہے حصہ ہے جو آپ کی پاکیزگی کے لیے طریقہ مقرر کیا گیا ہے، مگر دوسرے مال میں بھی مطلب جو ہے افراد حقوق العباد رکھنے والے لوگوں کا مطلب حق ہے اس کی ادائیگی کرتے رہنا، اس کی تاکید کرتے رہنا، اسے خرچ کرتے رہنا۔ اس
مصداق میں اس کا صحیح حق ادا کرنے کے سلسلے میں ہے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا معمول تھا کہ آپ کے پاس مطلب کوئی سونے کی مطلب جو ہے تھیلی یعنی دینار و درہم کا مطلب جو ہے کوئی تھیلی مل جاتی تو آپ صحابہ کرام پریشان ہو جایا کرتے تھے، آپ مطلب جاتے اور ان کے حقداروں کا ان کا حق مطلب جو ہے ادا کر دیتے اور واپس لوٹ کر آتے اور دل میں پریشانی محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آخری یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنی بات کے اختتام تک پہنچوں کہ حضرت مطلب جو ہے امام مالک کا مطلب جو ہے واقع آتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے دین حاصل کر کے اپنے ساتھ واپس مطلب جو ہے جب آنے لگے تو لوگوں نے انہیں تحائف دیے، وہ تحائف مطلب جو ہے اتنے بے شمار تھے کہ ان کے ساتھ گاڑیاں بھری ہوئی وہ مطلب جو ہے لے آئے اور شہر کے باہر مطلب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ تو جس شہر کے رہنے والے تھے وہ لوگ مطلب جو ہے ان کے استقبال کے لیے گئے مگر ان کی ماں نہیں گئی۔ ماں سے پوچھا گیا کہ کیوں مطلب جو ہے آپ نہیں آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دین کا علم سیکھنے کے لیے بھیجی تھی مگر تمہارے ساتھ تو تم دنیا سمیٹ لے آئے، میرا مطلب جو ہے اس سے کیا تعلق، میں نہیں آؤں گی۔ تو پھر کہا گیا، انہوں نے پوچھا کہ اماں بتائیے صحیح میں کیا کام کروں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو پھر وہ تمام مطلب جو ہے جو مال تم سمیٹ کے لیے آئے ہو یہ سارے مطلب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ انہوں نے سارا کچھ تقسیم کر دیا۔ اس وقت ماں آئی، انہیں گلے لگائی اور پھر ان کو واپس لے کر گھر کی طرف رواں ہو گئی۔ جب وہ مطلب جو ہے ماں گلے لگا کر مطلب جو ہے جب چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے مطلب جو ہے اپنے مطلب جو ہے ہاتھ کے ذریعے سے انہیں سہارا دے کر مطلب جو ہے اونٹ پر بٹھایا۔ جیسے ہی وہ بٹھانے لگے اس وقت ان کی جو چھڑی تھی جو ٹیک کر چلتی تھی وہ زمین پر گر گئی۔ قریب ہی سے مطلب ایک بڑھیا مطلب جو ہے وہاں سے چلی جا رہی تھی، انہوں نے مطلب جو ہے اس بڑھیا نے اس لکڑی کو اٹھایا، اس چھڑی کو اٹھا کر اس ماں کے حوالے جو اونٹ پر بیٹھی تھی ان کے حوالے کرنے لگی۔ تو اس وقت ماں نے پوچھا کہ اے مالے، اب جو ان کے بیٹے سے کہا کہ اے مطلب جو ہے مالک، اگر تمہارے پاس کچھ مطلب جو ہے تو اس کو مطلب جو ہے کچھ دے دو کیونکہ اس نے مدد کی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اماں جان یہ مال میرے پاس صرف 1 درہم ہے، مغرب ہونے کو ہے، اندھیرا چھا جانے کو ہے، تو اس وجہ سے اس درہم کو میں نے بچا کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ رات کے اوقات میں ضرورت پڑ جائے، اندھیرے میں ضرورت محسوس ہو تو اس وقت اس کو خرچ کر لو۔ ماں کا جواب میرے اور آپ کے دل کے اور ذہن کے دروازوں کو کھولنے کے مصداق میں ہے۔ کیا یہ کھولتے ہیں؟ سوال ہے، سنیے اور مطلب جو ہے اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ اس وقت ماں نے کہا کہ بیٹا تجھے اس 1 دینار پر اتنا بھروسہ، اس 1 دینار پر اتنا بھروسہ اور سارے کائنات کا جو رب ہے اس پر اتنا مطلب جو ہے بے بھروسہ کہ وہ ساری کائنات کو چلا رہا ہے، اور 1 درہم پر اتنا بھروسہ کہ وہ رات کے اندھیرے میں تیرا سہارا بنے گا۔ یہ وہ مطلب جو ہے جملے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کو مطلب جو ہے عروج پر پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، ان کی تربیت کی تھی۔ یہی وہ سوال ہے، یہی وہ نصیحت ہے جو اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے۔ کوئی 1 درہم ہی صحیح جو ہم بچا کر رکھیں گے وہ ہمارے کیا کام آئے گا یہ ہمیں نہیں معلوم، مگر اللہ کی رحمت کا سایہ اگر میرے اور آپ کے سر پر رہے گا وہ یہی ہے کہ میں اور آپ اللہ کا بندہ، اس کی اطاعت شعار بندہ، جو اللہ حکم دیتا ہے اس مصداق میں اگر وہ طریقہ اپنائیں گے تو عروج حاصل کریں گے، اس کی رحمت شامل حال رہے گی تو برکت ضرور ہوگی، دین میں، اسلام میں، کردار میں اور سیرت میں مطلب عروج حاصل ہوگا۔ سوچئے، غور و فکر کیجئے، اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ کو بدلاؤ کا ذریعہ مطلب جو ہے تلاش کرتے ہوئے اپنے اندر وہ بدلاؤ پیدا کیجئے تاکہ میں اور آپ جنت میں ایک ساتھ جائیں، ایک ساتھ گاؤ تکیے کے ساتھ بیٹھیں اور وہاں کے تمام مطلب جو ہے آسائشیں حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے محنت، تقوی، اطاعت اور مطلب جو ہے شعور کی ضرورت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے ایمانوں میں مطلب جو ہے تقویت عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو عروج اور صحیح مطلب جو ہے راہ کی طرف گامزن ہونے میں، صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔